अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। जब मैं वापसी पर कपकेक लाऊंगी तो मुझे नदीदों की तरह देखा तो दीदे निकाल दूंगी तुम्हारे। अच्छा ले लो बारी। बबलू ने कपकेक के लालच में फ़ौरन से बल्ला उसके आगे किया। चल फजलू करवा बॉल। फजल ने बॉल करवाई तो उसने बल्ला घुमाकर गेंद पर मारा तो गेंद हवा में उड़ती सामने वालों की खिड़की में जा टकराई। वो बल्ला वहीं फेंकती भागकर गली से फ़ौरन निकल गई, जबकि बच्चे उसका मुंह देखते रह गए। और फिर गुलजार आंटी, जो कि भारी भरकम औरत थीं, उसे सफाइयाँ देने लगे कि खिड़की का शीशा उन्होंने नहीं तोड़ा, हाइफा आपा को कभी बारी नहीं देंगे अब। बबलू ने मुंह बसोड़ते कहा और घर चला गया। उफ, गुलजार आंटी ने तो बच्चों का बुरा हाल कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, वापसी पर एक एक बिस्किट दूंगी तो मान जाएंगे। वो अपनी लालच पर हंसी और आगे बढ़ गई। भाई माल रोड जाना है, रिक्शे वाले को रोकते पूछा, क्योंकि उसकी बस छूट गई थी। बैठ जाएं। बैठ क्यों जाएं, पहले पैसे तो बताएं। मुनासिब लगे तो बैठूंगी, कि ऐसे ही बैठ जाऊं, वो कड़े तेवरियों से बोली। 500 रुपये। रिक्शे वाले ने उस छटांग भर की लड़की को देखा जिसने शॉर्ट फ्रॉक के साथ पजामा और ऊपर हिजाब किया था। गोरी दहकती साफ रंगत, फूले गुलाबी गाल, डार्क ब्राउन आंखें, पुरकशिश नकूश और तीखा नाक। वो खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी दिखती थी, लेकिन मासूम सिर्फ दिखती थी, नहीं तो सामने वाले को नाकों चने चबवा देती थी। 500 रुपये में मैं क्वेटा हो आऊँ, करने वाली बात किया करें आप लोग। उसे तो सुबह ही सुबह तब चढ़ गई। रोज़ 250 रुपये देकर जाती हूँ, बताएं लेंगे? तो बाजी 300। रिक्शे वाला शरीफ ही था, इसलिए फ़ौरन पैसे कम कर गया। 250 से तो 10 रुपये भी ज़्यादा नहीं बोले। अच्छा बैठ जाओ बाजी। रिक्शे वाला पहली सवारी खोना नहीं चाहता था, इसलिए उस लड़की को बिठा लिया जो बस देखने में ही मासूम लग रही थी। ऑफिस पहुंचते ही उसने सबको बारी बारी सलाम किया था। वो जल्द उन सब में घुल मिल गई थी। कैसे हैं शफीक अंकल? उसने चैनल के डायरेक्टर से यूं दोस्ताना अंदाज में पूछा। सर बोला करो मुझे, हाइफा, वो मसनूई गुस्से से बोले। अभी मुझे आदत नहीं हुई ना। वो सर नफ़ी में हिलाते रह गए। आज का क्या काम है मेरा अंकल? वो उनके ऑफिस में जाती बोली। आपने आर्टिकल लिखना है। किस पर? बेजाद शाह पर। ओह, वो जो डिज़ाइनर हैं और जो सियासत में जाने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल, पर सर वो तो बड़े ही कोई खड़ूस टाइप हैं। पिछली बार सदफ गई थी, वो तो कितनी सीनियर है मुझसे। बेजाद शाह ने तो उन्हें भी इंटरव्यू नहीं दिया था। मेरी बात हो गई है हाइफा, आप सवाल तैयार करें, लेकिन कोई भी उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में ना हो। वो उसे आखिर में तनबिया करते बोले। ओके। वो सवाल तैयार करने लगी और जल्द ही ऑफिस में ये बात फैल गई कि हाइफा सिकंदर बेजाद शाह का इंटरव्यू लेने जा रही है। उफ़, सर ने मुझे क्यों नहीं चुना? हाय, तुम्हें चांस मिलेगा बेजाद शाह को देखने का। क्या डैशिंग बंदा है, लेकिन बहुत अकड़ू है। ऐसी कई बातें सुबह से सुनते वो तंग आ गई थी। आखिर ऐसी भी क्या बला है ये बेजाद शाह? वो बड़बड़ाई और फिर ऑफिस की गाड़ी में उसकी कंपनी के लिए निकल गई। वो कंपनी जहाँ उनके डिज़ाइन बनते थे। वो अंदर दाखिल हुई तो उसे लगा वो वहाँ गुम हो जाएगी। इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत इमारत। उसका ऑफिस भी बहुत बड़ा और शानदार था, क्योंकि वो बहुत बड़ा और मशहूर चैनल था। लेकिन उस जगह की बात ही और थी। सब लड़कियाँ हील की टक टक से शोर मचाती यहाँ से वहाँ घूम रही थीं। वो सब की सब मशकी लिबास में थी। उसे लगा शायद वहाँ अकेली है जो हिजाब में और मगरबी लिबास में मौजूद है। जी, किससे मिलना है आपको? रिसेप्शन पर मौजूद उस लड़की ने हाइफा को ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब निगाहों से देखते इस्तफसार किया। बी न्यूज़ की तरफ से हूँ, सर शफीक ने भेजा है बेजाद शाह के इंटरव्यू के लिए। ओके, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाओ। वो कुछ चेक करती बोली तो हाइफा लिफ्ट की जानिब चल पड़ी। फिर चौथे फ्लोर पर, जो सबसे ऊपर वाला था, वहाँ निकली। नीचे के फ्लोर पर जितना शोर था, यहाँ उतनी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई काम करता ही ना हो। बेजाद शाह का इंटरव्यू, इससे पहले कि वो वाहिद लड़की जो वहाँ मौजूद थी इससे वही सवाल पूछती, वो खुद ही बताने लगी। उस लड़की ने भी अपनी डायरी में चेक किया तो हाइफा निगाहें घुमा कर रह गई।
कंपनी का मालिक ना हो गया, मुल्क का वज़ीर आज़म हो गया भाई। वो उखड़ गई। जल्दी देखें प्लीज़, मैं थक गई हूँ, हाइफा ने हिजाब सेट करते कहा। तो लड़की ने हैरत से उसके नखरे देखे। अंदर चली जाएं, लेकिन जब तक वो खुद कमीन न कहें अंदर वाले कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बोली तो हाइफा मुंह बनाते चली गई। जहाँ वो दाखिल हुई वो एक छोटा सा कमरा था, जिसके साथ एक कमरे का दरवाज़ा मुंसलिक था, जो इस वक्त बंद था। यकीनन वहीं पर था वो शहंशाह। उफ़, पता नहीं कितना इंतज़ार करना होगा। एमी अंकल ने मुझे भेज दिया, इससे अच्छा तो वज़ीर आज़म से मिल लेती, उसमें भी इतना टाइम ना लगता। तो तुम फ़ाइल नहीं ले पाई? मैंने कोशिश ही तो नहीं करनी थी महाफैज़, करके दिखाते हैं। तो अब जो कि तुम नहीं कर पाई, तो सफ़ीर शाह यूं ही गलतियों को नज़रअंदाज नहीं किया करता। वो अपना हाथ बढ़ाता उसके आगे से बोतल पकड़ने लगा। वो कुछ और समझती तेज़ी से दरवाजे से चिपक गई। बेवकूफ़ लड़की, क्या मुसीबत है? और तुमने सफ़ीर शाह को क्या समझ रखा है? तुम जैसियों को हाथ लगाने में सफ़ीर शाह को रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। और ये दूसरी बार था कि वो उसकी यूं तज़लील कर गया था, और अब की बार महाफैज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अपनी रूह, अपनी इज़्ज़त नफ्स पर लगा ये तीर। मुझ जैसी से क्या मुराद है आपकी? कैसी लड़की हूँ मैं? आप ख़ुद को क्या समझते हैं? बहुत पकीज़ा और नेक। ये गलत फहमी है आपकी। आप एक शैतान सिफ्त इंसान हैं। और सफ़ीर शाह ने उसके हाथ पर हल्का सा सिगरेट रखा और फिर हटा दिया। बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि अगर ये हरकत बेजाद शाह को पता चलती तो न जाने वो सफ़ीर शाह को क्या सज़ा देता। माँ के मुंह से सिसकी बरामद हुई। उसने सफ़ीर शाह को बेयकीनी से देखा। अगर ये उसे डराने के लिए किया गया था तो मुखालिफ जीत गया था कि वो महाफैज़ को खौफज़दा करने में 100% कामयाब रहा था। अभी सिर्फ हल्का सा है ये। अगर मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ तुम जानती नहीं हो, और अगली बार इस तरह ज़बान मत चलाना मेरे आगे। वो धाड़ा तो वहाँ सहम गई। आज शाम अपनी दोस्त के घर जाने का कहकर तुम आओगी। आगे से मैं तुम्हें पिक करूँगा। क्यों? वैसे तो मैं जवाब देने का मुतहम्मिल नहीं हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है कि हम आज निकाह कर रहे हैं। वो इतने आराम से बोला कि माँ को लगा वो कोई आम बात कर रहा हो। उसे लगा किसी ने घोलता हुआ पानी उस पर गिराया हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या बकवास! वो चीखना चाहती थी। आवाज़ आहिस्ता रखो। सफ़ीर शाह ने उसके एहतजाज को वहीं रोक दिया। अब जा सकती हो, ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो रोने लगी थी बेबसी से। क्यों? किसी और से मोहब्बत है जो इतना चीख रही हो? मैं भाई को बता। मोस्ट वेलकम वाइफ टू बी। ऐसा करते तुम मेरा काम और भी आसान कर दोगी, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें खुद ही मार देगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो भी, क्योंकि मैं अपने साथ तुम्हारी तस्वीर तुम्हारे भाई को भेज दूँगा। उसने कहते गाड़ी में अपने सामने लगे छोटे से बिल्कुल ना नज़र आने वाले कैमरे की तरफ इशारा किया। वहाँ का वजूद सकते की जद में था। क्या कोई यूं भी कर सकता है? क्या कोई इतना भी गिर सकता है? क्या कोई इतना भी जालिम हो सकता है जितना सामने मौजूद शख्स था? क्या कोई किसी से इतनी नफ़रत भी कर सकता है? वो क्या चाहता था? उसे नफ़रत हुई, इतनी नफ़रत कि उसे लगा वो इस जज्बे को सिर्फ सामने मौजूद शख्स पर ही वक्फ कर देगी। बेबसी की इंतहा पर पहुंचकर उसके आंसू छलक पड़े। तुम ऐसा नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा ड्राइवर 10 मिनट की दूरी पर है। ये मुँह धो और जाओ। उसने पानी की बोतल जो पहले उठाई थी वो उसे थमाई। आई हेट यू मोर देन यू वाइफ टू बी, डोंट वरी। मुझे तुमसे ज़्यादा नफ़रत है, होने वाली बीवी, फ़िक्र न करो। वो बिना उसकी बोतल थामे दुपट्टे से चेहरा साफ़ करती बाहर निकलने लगी। और अगली बार ये दुपट्टा पट्टी की सूरत मुझे गले में नहीं सर पर नज़र आना चाहिए। वो कहता सिगरेट सुलगाता आंखों पर चश्मा लगा गया। महाफैज़ ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। जो ज़ोर उस शख्स पर नहीं चला था वो उसने दरवाजे पर निकाल दिया था। फिर अपने ड्राइवर का इंतज़ार किया जो 3 मिनट बाद आ गया था। वो गायब दिमागी से बैठ गई तो सफ़ीर शाह ने भी ड्राइवर को चलने का कहा। माँ ने सारा दिन यही सोचते गुजार दिया था कि अब उसे बुखार हो गया था। काश मामा आप मेरे पास होती। उसने सिसकी भरते सोचा कि पास बस उसका बाप और भाई थे, वो भी शायद नाम के, जिन्होंने उसे दुनिया भर की सहूलियात मुयस्सर की थीं और कुछ नहीं। वो किस अजियत में ज़िंदगी गुजारती आई थी उससे बेहतर उसका रब जानता था। उसे
لگا پیسہ سب نہیں ہے لیکن رشتے سب کچھ ہیں، جو اس کے پاس بالکل نہیں تھے۔ باپ ملک سے باہر تھا نہ جانے کتنے مہینوں سے، اور بھائی گھر میں رہتے سانس سکائے رکھتا تھا۔ اس نوکروں کی فوج کے ساتھ وہ کیا ہی کر لیتی؟ آخر میں جائے نماز کو اپنا جائے پناہ سمجھتے وہ پہروں روتی رہتی کہ وہ تنگ آ گئی تھی اکیلے پن سے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ ناقابل فراموش تھا۔ وہ کون تھا، کیا چاہتا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن نکاح کا سنتے وہ خوف زدہ تھی بہت۔ کس کو بتائے جا کر؟ اس نے تکیے میں منہ چھپاتے سسکیوں کا گلا گھونٹنا چاہا۔ سیفی، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ بہزاد شاہ اس وقت تیش کے عالم میں اپنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا جب سے اسے سفیر شاہ کی حرکت کا پتہ لگا تھا۔ بھائی، میں آپ کو بتائے بغیر یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بتائے بغیر یا اجازت لیے بغیر؟ بہزاد شاہ نے ابرو اچکاتے اس سے پوچھا، کیونکہ سفیر شاہ ہر کام کی اجازت اس سے لیتا تھا۔ بھائی، یہ میں کسی صورت میں بھی کروں گا تو ٹھیک ہے، بتانے کیوں آئے ہو؟ وہ بھی نکاح کر کے بتا دیتے۔ بہزاد شاہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو سفیر شاہ تڑپ اٹھا۔ وہ دنیا سے لڑ سکتا تھا لیکن بہزاد شاہ کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے پاس اس کے سامنے گھٹنوں کے بل اس کے ہاتھ تھامتا بیٹھا۔ اس شخص تک ہمیں وہی پہنچا سکتی ہے تو اس کے لیے تم نکاح کرو گے اس سے؟ بہزاد شاہ کو اب تک ہضم نہیں ہو رہی تھی اس کی بات۔ کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے تو میں اسی سے کر لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ نگاہیں چراتا بولا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کتنی بیکار بات کر رہا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے شاہ، شادی جیسی خرافات میں تم نہیں پڑنا چاہتے تھے، تو پھر اچانک کیوں؟ اور مہا فیض ہی کیوں؟ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں، اور میں بھی بتا چکا ہوں کہ صنف نازک کی کوئی جگہ نہیں بنتی ہمارے کام میں، اور نہ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بنا نکاح کیے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں تو مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت آپ کبھی نہ دیتے، اس لیے سوچا ہے میں نے یہ۔ تم نبھا سکتے ہو اس سے؟ بھائی، میں انفارم کر دوں گا آپ کو۔ اسے آواز آئی اور ساتھ ہی دروازہ کھلا تو وہ جو کوہنی میز پر ٹکائے اس پر چہرہ رکھے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی سیدھی ہوئی۔ دروازہ پورا نہیں کھلا تھا، یا شاید وہ بولنے والا جانتا تھا اس کی وہاں موجودگی کو۔ ادا جعفری کا کیا کرنا ہے؟ اس نے جو الزام لگایا ہے اس پر آپ نے کیا سوچا ہے؟ نہ جانے آگے سے کیا کہا گیا۔ وہ اندر موجود شخص کی آواز نہیں سن پا رہی تھی۔ بھائی، وہ نہ جانے کس کے گناہ کو آپ کا بچہ کہہ رہی ہے۔ مجھے اجازت دیں، میں راتوں رات اس کو غائب۔ آئفہ کا منہ کھل گیا۔ وہ امیروں کی حقیقت۔ اس نے سر جھٹکا، لیکن دماغ نے کہا ہائفہ جلدی لکھو، لوگوں کو ان جیسوں کی حقیقت سے واقف ہونا چاہیے۔ آپ اسے چھوڑ دیں، بے شک آپ دنیا کے سامنے اسے ڈیٹ کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اس کے باپ تک پہنچنا ہے۔ آئفہ نے جلدی سے نوٹ کیا۔ اسے ڈر بھی لگا ان لوگوں سے اور کراہیت بھی آئی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں بول رہا، لیکن اگر مجھے لگا کہ پانی سر سے اوپر جا رہا ہے تو میں آپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ وہ جو بھی تھا دروازہ کھولتا باہر نکلا، لیکن اس لڑکی کو دیکھتا ٹھٹک کر رکا جو تیزی سے کچھ نوٹ بک پر نوٹ کر رہی تھی۔ کون ہو؟ سفیر شاہ نے سرد سے لہجے میں پوچھا۔ بہزاد شاہ سے ملنا ہے، وہ بھی سنجیدہ سی جواب دینے لگی۔ کیا لکھ رہی ہو؟ سفیر شاہ نے اس کی ڈائری کو دیکھتے اس سے پوچھا۔ بہت اچھا انٹیریئر ہے یہاں کا، بس اسی سے مرغوب ہوتی تصویر میں اتار رہی تھی یہاں کی خوبصورتی کو۔ وہ جلدی سے اپنا اسکیچ آگے کرتے بولی جو اس نے ان کی باتوں سے پہلے بنانا شروع کیا تھا۔ ایک بات جان لو، کچھ الٹا سیدھا بولا تو جان سے جاؤ گی۔ وہ اسے ٹھنڈے لہجے میں دھمکاتا نکل گیا۔ جان سے جاؤ گی؟ بڑے خدا بنے پھرتے ہیں، منہ تو دیکھیں اپنا، چھچھندر۔ ہائفہ نے منہ ٹیڑھا کرتے اس کی نقل اتاری۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی لڑکی تیزی سے اندر آئی۔ تب تک وہ شخص جو بہزاد شاہ ہی تھا، یقیناً وہ بھی تیزی سے باہر آیا۔ سر، جعفری صاحب آئے ہیں، بٹھاؤ انہیں، میں آتا ہوں، وہ بولا۔ سر، آپ کا انٹرویو؟ بہزاد نے اب تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جو وہیں موجود تھی۔ جو بھی ہے واپس بھیج دو، کل دیکھیں گے، وہ بولتا باہر نکل گیا، جبکہ ہائفہ تو منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سن لیا، اب کل آئیے گا، وہ لڑکی کہتی باہر نکل گئی تو ہائفہ کا غصے سے برا حال ہوا۔ اس نے بہزاد شاہ کی شکل نہیں دیکھی تھی اب تک،
کیونکہ وہ تیزی سے نکل گیا تھا۔ صرف سوٹ بوٹ میں چمچماتے اس شخص کی پشت ہی دیکھ پائی تھی وہ۔ اف، امیروں کے چونچلے، ذرا ان کو جو شرم آئے کہ ہم گاڑی کا پیٹرول اور وقت نکال کر آئے ہیں ان سے اے سی میں بیٹھے صاحبزادوں کا انٹرویو لینے۔ وہ جلتی کرتی نیچے جانے کے لیے لفٹ میں بنا دیکھے کہ کوئی اور بھی ہے داخل ہوئی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ صدف کا فون تھا۔ اس نے فوراً اٹھایا۔ وہ شخص جو اس لڑکی کے اندر آنے پر غصے سے اس کی پشت گھور رہا تھا، اسے بات کرتے سن مٹھیاں بھیج گیا۔ کیا بتاؤں صدف آپی، کہاں لاٹ صاحب کا انٹرویو ہوا؟ پوچھے مت، ان لوگوں کو شرم ہی نہیں ہے۔ 2 گھنٹے انتظار کیا ہے میں نے، اور اینڈ پر صاحب بادشاہ اور شہنشاہ کہتے نکل گئے کہ کل بلا لینا۔ پیٹرول جیسے کل ان کا باپ ڈلوا کر دے گا گاڑی میں۔ کہنے کو یہ ڈگریاں باہر سے لائے ہیں اور مینرز جو ذرا برابر ہوں ان میں۔ وہ جلتی کرتی بولتی ہی جا رہی تھی۔ وہ شخص اپنے بارے میں اس کی گل افشانیاں سنتے ضبط سے لب بھیج گیا۔ ماتھے پر سلوٹوں کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کا یہ بدتمیز اور اپنے لیے گستاخ لہجہ سن کر وہ کہاں کسی کی باتیں سنا کرتا تھا۔ کبھی وہ باہر نکل گئی تو وہ تیزی سے باہر نکلا۔ یہ کون ہے؟ اس نے ریسیپشن پر اس کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ سر شفیق نے بھیجا تھا انٹرویو کے لیے، اس نے بتایا تو بہزاد لب بھیجتے باہر گیا جہاں گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے اس لڑکی کو دیکھا جو دھوپ سے بچنے کے لیے گالوں پر ہاتھ رکھتی غصے سے کسی کی تلاش میں تھی، اور پھر چینل کی گاڑی کو دیکھتے وہ بیٹھتی چلی گئی تو وہ سر جھٹک گیا۔ سزا تو بہرحال اس لڑکی کو ملنی ہی تھی کبھی نہ کبھی۔ آخر بہزاد شاہ کے بارے میں بکواس کر کے گئی تھی، اور وہ بھی اس کے منہ پر۔ وہ کام کرتا گھر چلا گیا۔ یہ کمپنی تو بس سہارا تھی، مقصد تو اس کا کچھ اور تھا۔ آج کل وہ سیاست کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا تو کام اور بڑھ گیا تھا۔ اس کا اگلی صبح کا اخبار تو سب نے پڑھ لیا تھا، شاید جو نہیں بھی پڑھتے تھے انہوں نے بھی پڑھا تھا۔ آخر پہلے ہی صفحے پر بڑے بڑے حروف میں بہزاد شاہ کا اصل روپ لکھا تھا۔ بہزاد شاہ کی اصلیت کہ وہ کیسا شخص ہے، لوگوں کو استعمال کر کے چھوڑ کر اپنا نام تک نہ دینے والا بہزاد شاہ۔ گھمنڈ اتنا کہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، لوگوں کو انتظار کرواتا ہے اور انٹرویو تک دینا پسند نہیں کرتا۔ ایل مینرز بہزاد شاہ، اور ایسے کئی الفاظ اس کی شان میں لکھے گئے تھے۔ آرٹیکل کے اختتام پر حائفہ سکندر وی نیوز یہ نام پڑھتے اس نے اخبار پھاڑ دیا اور فون کان سے لگایا۔ کیوں چھاپا آپ نے یہ آرٹیکل؟ اس کی بھاری قیمت اٹھانی پڑے گی آپ کی سو کالڈ جرنلسٹ کو۔ یہ سراسر بکواس ہے، کسی قسم کا کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں میں نے، تو کیسے آپ کا ادارہ ایسی بکواس اور واہیات باتیں چھاپ سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں اگر کارروائی کروں تو وہ جرنلسٹ اور آپ کا چینل ایسے ختم ہوگا کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ اس قسم کا کوئی ادارہ بھی تھا کبھی۔ آپ جانتے ہیں بہزاد شاہ کہتا نہیں کر جاتا ہے، بنا انجام کی پرواہ کیے۔ وہ آگے سے شاید معافی مانگ رہے تھے، آخر سب کو اپنے کاروبار پیارے تھے۔ اس لڑکی کو بولو میرے آفس آئے اور مجھ سے معافی مانگے آپ کے ادارے کی طرف سے، اور کل صبح کی خبروں میں یہ بات چھپ جانی چاہیے کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد اور جھوٹی تھیں۔ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد کسی اچھے کی امید بہزاد شاہ سے مت رکھیے گا۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھٹانک بھر کی بے وقوف لڑکی کے ساتھ کیا کر ڈالتا۔ تم ماری جاؤ گی میرے ہاتھوں، کم عقل لڑکی۔ وہ دھاڑا اور اٹھتا کام پر نکل گیا۔ سر جعفری صاحب، اور بھی ہیں لوگوں کی کالز، فون بند کر دو، کسی کو کوئی صفائی دینے کا موڈ نہیں ہے میرا۔ وہ کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ سر آفس، اب دوبارہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا آخری دن ہوگا یہاں۔ وہ دھاڑا، سب کے منہ پر دروازہ بند کر گیا تو وہ سب لرز کر رہ گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں تیار ہوتا آفس کے لیے نکل گیا۔ سب نے اس لڑکی پر انا للہ پڑھ لی تھی کہ اب بہزاد شاہ کے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا تھا اسے۔ دوسری طرف سارے آفس والوں کے کان شفیق الرحمن کے دروازے پر لگے تھے، جہاں سے غصے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اندر حائفہ تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ نے انٹرویو لیا ہے اس کا،
میں نے لیا تھا یا نہیں؟ وہ دھاڑے، شفیق انکل میری بات، حائفہ کل آپ نے بزاد شاہ کا انٹرویو لیا تھا یا نہیں؟ نہیں۔ تو پھر کس بنا پر وہ سب لکھا تم نے؟ تم جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سچ ہے، میں نے بے شک ان کا انٹرویو نہ لیا ہو، لیکن سب کچھ سچ تھا۔ وہ کسی سے اس بارے میں بات کر رہے تھے، وہ بھائی تھا شاید ان کا، اور بس میں سکندر کی وجہ سے سب برداشت کر گیا ہوں۔ حائفہ اگر نہیں چاہتی ہو کہ میں اسے بتاؤں یا تمہیں اس نوکری سے نکال دوں تو جاؤ اور معافی مانگو اس سے۔ ہرگز نہیں، جھوٹ لکھا ہوتا تو ضرور مانگتی، سب سچ تھا، آپ مجھ پر یقین کریں۔ تم پر یقین کر بھی لوں تو اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ یہ کمپنی بند کروا دے گا، ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہے یہاں سے، سب بے روزگار ہو جائیں گے۔ وہ چلائے تو وہ سر جھکا گئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، اور اس نے جان لیا تھا کہ طاقت میں خود سے بڑے لوگ جھوٹے بھی ہوں تو دنیا ان کی عزت کرتی ہے۔ میں چلی جاؤں گی، میں آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ بابا کو مت بتائیے گا، وہ تمہارا کیریئر تباہ کر سکتا ہے۔ حائفہ اب کہ وہ نرمی سے بولے، میں سمجھ گئی، سچ کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑتے آنسو صاف کیے۔ اس سچ کا کیا کرو گی بیٹا، جس سے آپ کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کی جان خطرے میں ڈل جائے؟ میں سمجھ گئی، میں جاتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی اور پھر وہ اسی جگہ کھڑی تھی جہاں سے وہ کل نکلی تھی۔ اس نے آنکھیں میچیں جو پہلے ہی ہلکی سی سوج گئی تھیں سارے راستے رونے کی وجہ سے، اور گال گلابی ہو گئے تھے۔ حائفہ سکندر وی نیوز؟ اسی کل والی لڑکی نے پوچھا۔ اس نے ہونٹ کاٹے اور سیدھا لفٹ میں داخل ہوئی اور مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ جی سر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، وہ بولی تو حائفہ اندر کی جانب قدم بڑھا گئی، دل کو مضبوط کیے یہ مقصد پورا ہونے تک ہے۔ وہ بزاد شاہ سے نگاہیں ملاتا اپنے مقصد سے آگاہ کرنے لگا، ہرگز نہیں، اگر تم سوچتے ہو کہ ہمارا مقصد پورا ہو جانے کے بعد اسے چھوڑ دو گے تو بھول جاؤ، نکاح مذاق نہیں ہے، اگر کر لیا تو قیامت تک نبھانا پڑے گا۔ بزاد شاہ حتمی انداز میں بولا کہ کسی کی زندگی، خاص طور پر کسی عورت کی زندگی سے کھیلنے کے حق میں وہ بالکل نہ تھا۔ مجھے منظور ہے، سفیر شاہ نے دل میں کچھ سوچتے کہا۔ آخر میں وہ بزاد شاہ کو منا ہی لیتا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ کہاں رہنا چاہتا تھا۔ نکاح تو محض اسے اذیت دینے کے لیے کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسے کرتے وہ گناہ کا مترادف ٹھہرتا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے شاہ؟ سفیر شاہ نے تیزی سے اپنا سر ہلایا تو بزاد شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے گلے سے لگایا تو سفیر شاہ اس سے گلے لگتا اپنے بھائی کی محبت خود میں اتارنے لگا۔ ان دونوں بھائیوں کی جان بستی تھی ایک دوسرے میں۔ کیا وہ راضی ہے؟ بزاد شاہ نے اچانک پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ اس کا جواب آپ جانتے ہیں، سفیر شاہ بولا تو بزاد شاہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ آخر میں اگر اس نے مجھ سے مدد مانگ لی تو تم جانتے ہو سیفی کہ بزاد شاہ تم پر اسے فوقیت دے گا۔ بزاد شاہ نے اسے حقیقت بتائی، لیکن اس وقت وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا، وہ صرف اس وجود کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا جس سے نفرت تھی اسے، وہ اسے تکلیف دینا چاہتا تھا کہ نفرت کا علاج اسے اس سے بہتر کچھ نہ لگا تھا۔ شام کے وقت وہ تیار تھا، اس نے فیض مینشن کے تمام کیمراز کو ہیک کر لیا تھا اور وہاں فیض کو کال کرنے لگا جو وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ ڈیم، اسے طیش آیا اس لڑکی پر، اسے جلد یہاں سے نکلنا تھا کیونکہ اشر فیض کبھی بھی آ سکتا تھا۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، لیکن ایسے میں مہا فیض کو وہاں سے نکالنا مشکل ہو جاتا۔ اس نے کام والی سے رابطہ کیا جس نے مہا کے بخار میں ہونے کا بتایا تھا، لیکن سفیر شاہ پر اثر نہیں پڑا تھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، اگلے 10 منٹ میں وہ پچھلی سڑک پر مجھے ملنی چاہیے، وہ کہتا کال کاٹ گیا اور یہاں سے وہاں چکر کاٹتے اپنی سفید گاڑی کو ٹھوکر رسید کرنے لگا۔ اگر وہ نہ آئی، اس کے ماتھے پر جال بچھنے لگا کیونکہ گھڑی 9 کا ہندسہ اب عبور کر گئی تھی۔ جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی، اسے زبردستی لایا گیا تھا وہاں۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں، وہ سفیر شاہ کو دیکھتے ہی چیخ پڑی اور پوری قوت سے چلائی تو سفیر شاہ نے ناگواری سے اسے تکا اور پھر کام والی کو اس کے پیسے دیتے روانہ کیا۔ بیٹھو۔ ہرگز نہیں، وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ سفیر شاہ نے اس کے بازو کو سخت گرفت میں لیتے اسے گاڑی میں دھکا دینے والے انداز میں بٹھایا
اور اندر بیٹھتے ہی ڈرائیور کو حکم دیا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑی تھی۔ اتارو مجھے، آواز اب حلق سے نہ نکلے وائٹ روز، نہیں تو زبان گدی سے نکالنا خوب جانتا ہوں میں۔ اس کے لہجے کی شفافیت اور سرد نگاہوں کو دیکھتے وہ ڈر کر دروازے کے ساتھ چپکی تھی۔ سارے راستے رب العزت کے نام کا ورد کرتی آئی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ کوئی فلیٹ تھا جہاں وہ آئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے کہ مولوی صاحب سامنے بیٹھا اب کلمات ادا کر رہا تھا۔ بچی کی رضامندی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے شاہ صاحب، وہ بولے تو ویڈیو کال میں نظر آتے شخص کے چہرے پر سخت تاثرات چھائے۔ شاہ، بہزاد شاہ نے اسے پکارا تو وہ لب بھیجتے گہری سانس پر گیا، پھر محافظ کو بازو سے تھامتے اندر کمرے میں لایا۔ کیا چاہتی ہو؟ واپس جانا چاہتی ہو؟ یہ زبردستی نکاح نہیں کرنا مجھے کسی انجان شخص سے جسے میں جانتی بھی نہیں، جو کچھ ہی دن پہلے میری زندگی میں آیا ہے اور اب مجھے مارنا چاہتا ہے۔ مارنا تو واقعہ مقصد ہے میرا تمہیں، اور میں کون ہوں یہ تمہیں میرے قریب آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ اس لیے اب کوئی ڈرامہ مت کرنا، مجھے کسی صورت منظور۔ سفیر شاہ آگے بڑھا اور اس پر جھکا۔ کسی غیر محرم سے یوں ملنا قبول ہے تو مجھے منظور ہے۔ یہ سب ابھی رکوا دیتا ہوں میں، کیونکہ آنے والے کچھ مہینوں میں تمہیں صرف سفیر شاہ کو جھیلنا ہے اپنی نازک جان پر۔ وہ اس قدر سرد لہجے میں بولا کہ محافظ کا چہرہ تپ اٹھا اور جسم اس کے سرد پن سے کانپتا جامد سا ہو گیا۔ اتنی شفافیت! پھر اس نے چہرہ جھکایا اور گہرے سانس بھرنے لگی کہ ہوا میں آکسیجن کی کمی ہوئی تھی۔ سفیر شاہ نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور باہر لے جانا چاہا۔ یہ جان لیں کہ محافظ آپ کو معاف نہیں کرے گی، وہ نم لہجے میں بے بسی سے بولی۔ محافظ سے معافی مانگی بھی نہیں جا رہی، وہ کہتا باہر نکل گیا بنا پیچھے دیکھے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اب کی بار وہ انکار نہیں کرے گی۔ پھر بہزاد شاہ اور کئی گارڈز کی زیر نگرانی میں نکاح شروع کیا گیا۔ ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ نہ جانے اس نے کیسے وہ دو الفاظ ادا کیے تھے، کیونکہ اب ایجاب و قبول کی باری سفیر شاہ کی تھی، اور اس کے بعد مولوی صاحب نے شاید انہیں رشتہ ازدواج میں بندھ جانے پر مبارکباد دی تھی۔ کیا کسی کو کسی کی تباہی پر بھی مبارکباد دی جاتی ہے؟ وہ بس یہی سوچے گئی۔ ہاتھ گود میں بے حس و حرکت پڑے تھے اور آنکھیں اب خشک تھیں۔ وہ کسی شخص سے بندھ گئی تھی، اس دنیا کے سب سے مضبوط رشتے کی حیثیت سے۔ جس نے یہ سب کیوں کیا تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سفیر شاہ کو دیکھا، جو سب کو رخصت کرتا اسی کی طرف آ رہا تھا، اور محافظ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی ایک طرف کو گری تھی۔ سکرین کے دوسری پار بہزاد شاہ نے ہونٹ بھیجے سخت نگاہوں سے سفیر شاہ کو دیکھتے کال ڈسکنیکٹ کی تو سفیر شاہ نے نفرت سے سامنے وجود کو دیکھا۔ کم ان۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ اندر ہوئی تو بہزاد شاہ نے اسے دیکھا، کالی شلوار قمیض پر سرخ رنگ کا حجاب کیے، سوجی آنکھیں، گلابی ہوتا ناک اور گالوں سے وہ چھوٹی سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی، لیکن نگاہیں اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ میں کل کے لیے معافی چاہتی ہوں آپ سے مسٹر بہزاد، وہ بس بولی تو اتنا اور اٹھنا چاہا۔ مس حائفہ سکندر، ابھی میں نے جانے کو نہیں کہا، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہوئی اور وہ نگاہیں اٹھا گئی، اور سامنے ہی اس کی نگاہوں سے زبردست تصادم پر نظروں کا زاویہ موڑ گئی، جو اس وقت بھی 3 پیس سوٹ میں بالوں کو سیٹ کیے ماتھے پر سلوٹوں کا جال لیے ہوئے تھا۔ اس کے آفس کی لڑکیاں صحیح کہتی تھیں، وہ پرکشش تھا بے حد، اتنا کہ سامنے موجود کسی بھی لڑکی کو ٹھٹکنے پر مجبور کرتے۔ وہ فوراً نگاہیں ہٹا گئی، شکل سے حسین اور دل سے منافق۔ کیا وضاحت دیں گی اپنے جھوٹ کے بارے میں؟ وہ بولا کچھ بھی نہیں، میں نے جو لکھا آپ بھی جانتے ہیں، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ کل جب آپ اپنے بھائی سے زیر بحث تھے کسی ادا نامی لڑکی کے بارے میں، تو میں وہیں موجود تھی اور سب سن رہی تھی۔ میں نے وہی سب لکھا جو سنا، اور باقی کی باتیں بھی آپ جانتے ہیں کتنی درست ہیں۔ خیر، یہاں میں صرف ان لوگوں کے لیے آئی ہوں جن کی روزی چھیننے کی آپ نے دھمکی دی تھی۔ میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ اور جو تب سے نگاہیں جھکائے سب بول رہی تھی، اپنے جوتوں سے کچھ ہی فاصلے پر مردانہ شوز دیکھتے وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا تھا، پر کب، اسے کیسے پتہ نہ چلا۔
اس نے نگاہیں اٹھائیں اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی کہ سر اس کے سینے سے ٹکراتے ہوئے بچا۔ تو آپ لوگوں کی نجی باتیں بھی سنتی ہیں اور پھر اسے چھاپتی بھی ہیں؟ کمال، زبردست۔ وہ سرد سے لہجے میں بولا، میں معافی مانگ چکی ہوں، میں چلتی ہوں۔ رکو، اپنے سوالات پوچھو اور انٹرویو مکمل کرو جو کل چھاپا جائے گا، اور اس کے اختتام پر تم لکھو گی کہ غلطی تمہاری تھی، تم نے کسی غلط فہمی کی بنا پر وہ سب چھاپا تھا۔ مجھے منظور ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں سارا ایلیٹ کلاس میری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لے گا، لیکن مڈل اور لوور کلاس کے لوگ جان جائیں گے کہ یہ معافی کس طرح لی گئی ہے۔ وہ بولی تو بیضات شاہ کو لگا کہ چھوٹی سی لڑکی اس کے منہ پر تماچا مار گئی ہے۔ حائفہ سکندر، تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیں، میں سن رہی ہوں۔ کیونکہ آپ خدا نہیں ہیں اس لیے مجھے ڈرائیں نہیں۔ سچ میں؟ وہ اس کے دور ہونے کو اس کا ڈر سمجھتا اس پر لطیف سی چوٹ کر گیا۔ یہ فاصلہ میں ہر انجان اور غیر مرد سے رکھتی ہوں۔ آپ قریب آئے تو مجھے اٹھنا، اور بیضات شاہ کو لگا کہ وہ خود پر ضبط نہیں کر پائے گا۔ شٹ اپ، شٹ اپ دا ہیل اپ، انٹرویو پورا کرو اور نکلو فوراً۔ وہ بولا تو سامنے موجود لڑکی پل میں ہل کر رہ گئی اس کی دھاڑ پر، پھر خود کو نارمل ظاہر کرتے سوالات کرنا شروع کیے اور انہیں ڈائری پر اتارنے لگی۔ شادی کب کریں گے آپ؟ ایک آخری سوال پوچھتے اس نے سر اٹھاتے بیضات کو دیکھا۔ آپ کیوں اتنی دلچسپی رکھتی ہیں میری شادی میں مس حائفہ؟ وہ بولا تو حائفہ نے لعنت بھیجی صدف کے اس سوال کے ایڈ کروانے پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، میں چلتی ہوں۔ شفیق صاحب کو بولیے گا اگلی بار تمہارے علاوہ کسی اور کو بھیجیں، کیونکہ کل کے بنے جرنلسٹ کے لیے وقت نہیں ہے بیضات شاہ کے پاس۔ وہ کہتے نکل گیا۔ حائفہ کا دل کیا اس شخص کو مار دے، کوئی اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتی باہر نکل گئی۔ وہ دونوں لفٹ کے پاس کھڑے ہوئے۔ میرے بعد آئیے گا آپ۔ وہ پل میں اس کی اوقات کا تعین کر گیا۔ مجھے شوق نہیں ہے آپ کی کمپنی کا مسٹر بیضات، سیڑھیاں ہم جیسے لوگوں کے لیے بنی ہیں، میں وہ استعمال کر لیتی ہوں۔ وہ کہتی چلی گئی۔ بیضات شاہ کو خود کے ضبط پر حیرت ہوئی۔ یہ اس کی 29 سالہ زندگی کی پہلی لڑکی تھی جو اس کے لیے یہ لہجہ اپناتی اب تک بچی ہوئی تھی۔ وہ باہر نکل گئی تو وہ اندر موجود کمرے میں جاتا سارے ڈیزائن دیکھنے لگا۔ نگاہیں لاشعوری طور پر کھڑکی سے باہر پڑیں جہاں ہوا سے اس کی قمیض اور حجاب دونوں اڑ رہے تھے، اور وہ فائل اور بیگ کے ساتھ بمشکل انہیں سنبھال رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں وہ منظر ناگوار گزرا۔ اس لڑکی سے بولو اندر آ کر انتظار کرے۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو کہا، جس نے منہ کھولے پہلے بیضات کو دیکھا پھر دوڑتا باہر گیا۔ میم پلیز اندر انتظار کر لیں۔ کیوں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی تو سیکرٹری گھبرا گیا اور مڑ کر کھڑکی سے دیکھتے بیضات کو دیکھا اور پھر اندر آ گیا۔ مایوس ہوتے کیونکہ وہ لڑکی وہیں کھڑی تھی۔ بے وقوف عورت۔ بیضات نے سختی سے لب آپس میں پیوست کیے اور اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کام پر لگ گیا۔ معافی نامے کے ساتھ آرٹیکل کے پبلش ہوتے ہی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن حائفہ سکندر کو بیضات شاہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اور مخالف سمت بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ بیضات شاہ نے ایک دعوت منعقد کی تھی تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے لیے، کیونکہ سیاست میں آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہا تھا۔ جہاں اس کی اتنی ترقی لوگوں کو حیران کیے ہوئے تھی تو کئی لوگ اس سے نفرت اور جلن کا شکار بھی تھے۔ میڈیا کو بھی بلایا گیا تھا کیونکہ اس کی سالگرہ بھی تھی جو وہ مناتا نہیں تھا، لیکن کسی خاص مقصد کے لیے یہ طلب کیا گیا تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ بیضات شاہ کی دعوت کا دعوت نامہ ہماری کمپنی کو بھی موصول ہوا ہے، صدف نے اسے بتایا۔ سب لڑکیوں کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن حائفہ نے انسنی کر دی۔ سچ میں؟ اوہ، سر شفیق نہ جانے کس خوش قسمت کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ لڑکیوں نے سوچا، کسی کو بھی نہیں سوائے حائفہ کے۔ صدف نے سب کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ جو تب سے عدم دلچسپی سے بیٹھی تھی جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم، میں اور غازی جا رہے ہیں سر کے ساتھ۔ مجھے نہیں جانا، میں جا کر کیا کروں گی؟ اور مجھے دلچسپی نہیں ہے ان چوروں کی دعوتوں میں جانے کی۔ میں اپنی جگہ کسی اور، بالکل بھی نہیں۔ سر شفیق
تم پر پہلے ہی غصہ ہیں، انہوں نے ہم تینوں کا نام لیا ہے اور اس میں کافی مدد ملے گی تمہیں۔ وہاں تم نئے لوگوں سے ملو گی، بات چیت کرو گی جو تمہیں مستقبل میں فائدہ پہنچائے گی۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا، اب بھی اعتراض ہے تو سر سے بات کر لو۔ صدف نے کندھے اچکائے تو منہ بسوڑتی بیٹھی رہی۔ کب جانا ہے؟ آج رات۔ اف، وہ گھر چلی گئی۔